नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के उम्रे के ऊपर बात कर रहे थे, जो 1 साल पहले सुलह हुदैबिया की सूरत में नहीं हो सका था। अब उसे क़ज़ा करने का हुक्म हुआ और तमाम सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा करने के बाद मक्का मुकरमा में क़याम पज़ीर थे। 3 दिन जब गुज़रे तो कुरैश ने चौथे दिन मुशरिकीन मक्का ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाकर कहा, अपने साहिब से कहो कि हमारे यहाँ से रवाना हो जाएं। मुआहदे के मुताबिक 3 दिन ही का क़याम था जो पूरा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हो गए। मक्का से निकलकर सर्फ़ के मकाम में आप तशरीफ़ लाए और वहाँ क़याम फरमाया। मक्का से रवानगी के वक्त हज़रत हमज़ा की साहिबजादी आपके पीछे दौड़ पड़ी और चचा चचा कह के आकर आपको पकड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अली, हज़रत जाफ़र और हज़रत ज़ैद तीनों के दरमियान आपस में बहस छिड़ गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सैयदना हमज़ा की साहिबजादे की किफ़ालत मैं करूँगा, सबसे ज़्यादा इसका हक़दार मैं हूँ। हज़रत जाफ़र हज़रत अली ही के भाई थे। वो कहने लगे कि इस बच्ची की खाला, सगी खाला, इसकी माँ की बहन मेरी बीवी हैं और मेरा हक़ है हज़रत हमज़ा की बेटी होने की हैसियत से भी और खाला की भांजी की हैसियत से भी कि हम इनकी किफ़ालत करें। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने अपने ताल्लुकात और दोस्ती का वास्ता देते हुए कहा, मेरा हक़ सबसे ज़्यादा है कि सैयदना हमज़ा सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों को आपस में इस बात पर बहस करते देखा तो आप बहुत खुश हुए और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया कि ये वो कौम है जो बेटियों को दफनाने में इस कदर आगे थी, जो औरत ज़ात से नफ़रत कर रही थी और बच्ची को मुसीबत और बोझ समझती थी और बाइस से नंग समझती थी। और अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा कि हमारे शर्म के इनके मुंह काले हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि इस शर्मिंदगी को लेके जिएं, मुंह छुपा के रहें और या इसे दफना दें, और फिर वो दफना दिया करते थे। आज उसी एक बच्ची की आवाज़ पर ये 3 मर्द उसकी किफ़ालत के लिए आपस में झगड़ पड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों की बहस बंद कराते हुए हज़रत जाफ़र तैयार के हक़ में फ़ैसला दिया और फरमाया कि मर्दों में आप तीनों का मकाम यकसां है। आप तीनों हज़रत हमज़ा के एक जैसे ही दोस्त, भाई, चाहने वाले हैं, लेकिन हज़रत जाफ़र तैयार के पास बच्ची का जाना इसलिए सबसे ज़्यादा मुनासिब है कि हज़रत जाफ़र की जो बीवी हैं वो हज़रत हमज़ा की बीवी की सगी बहन भी हैं, तो इसलिए ये उनके हवाले कर दिया जाए। इस उम्रे के सफ़र के दौरान जब तशरीफ़ ला रहे थे, अभी मक्का मुकरमा में दाखिल नहीं हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, जिनकी बीवी उम्मुल फ़ज़ल थीं, उनकी बहन हज़रत मैमुना ये बेवा हो गई थीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत मैमुना से निकाह की दरख्वास्त की। मकाम सर्फ़ में मक्का मुकरमा से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मैमुना से निकाह किया। कुछ रिवायात में है कि उम्रा के लिए आते वक्त, और कुछ में है कि सफ़र में उम्रा करने के बाद मक्का से वापस मदीना जाते वक्त। मगर मकाम जहाँ पे ये निकाह हुआ, सर्फ़ उसको कहते हैं, यही मकाम जहाँ उनका निकाह हुआ, उसी मकाम पे ही अल्लाह ताला ने उन्हें वफ़ात भी दी और ऐन उसी जगह पे जहाँ उनका निकाह पढ़ाया गया वहीं पर उनको दफनाया भी गया। अज़ीज़ान गिरामी, ये उम्रा करने के बाद मुसलमानों को बहुत खुशी मिली, दोहरी खुशी।
یعنی کہ صلح حدیبیہ میں واپس آ کر جس قدر مسلمان 1 سال پہلے تکلیف دہ اور اذیت ناک کیفیت سے دوچار ہوئے تھے، اس بیچ انہیں بہت سارے ایسے واقعات، ابو بصیر اور ابو جندل جیسے صحابہ کا مدینہ میں آ کر سیٹل ہو جانا، خیبر جو ہے اس کا فتح ہو جانا، اور اس کے بعد قضا عمرہ ادا کر لینا، یہ بہت خوشی تھی، بہت اطمینان اور سکون تھا جو اہل مدینہ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ 8 ہجری جمادی الاولیٰ میں غزوہ موتا ہوتی ہے، اسے موتا بھی کہتے ہیں، اسے موتا بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاصد حارث بن عمیر کو حاکم بصرہ کے پاس بھیجا۔ قیصر روم کے گورنر شرحبیل بن عمرو نے انہیں گرفتار کیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کر انہیں شہید کر دیا۔ سفیروں اور قاصدوں کا قتل گویا کہ اعلان جنگ ہوا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، قیصر روم کے گورنر نے یہ قتل کرنے کے بعد یہ سوچا کہ مسلمان کیا بگاڑ لیں گے، یہ ایک بہت بڑی سلطنت ہے، بادشاہت ہے، اور ان کی تعداد مسلمانوں کی تو ہزاروں میں بھی نہیں تھی اور ان کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ کو بہت تکلیف پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کا حکم دے دیا۔ 3000 کا لشکر تیار کیا۔ خندق کے بعد پہلی بار مسلمانوں کا لشکر 3000 کا، یعنی اتنا بڑا لشکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو مقرر فرمایا اور فرمایا کہ اگر زید قتل ہو جائیں تو جعفر تیار، اور اگر جعفر تیار بھی قتل ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ یہ سپہ سالار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس لشکر کو بھیجتے وقت یہ وصیت فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر کو شہید کیا گیا ہے وہاں پہنچ کر، اسی جگہ پر پہنچ کر ان کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اللہ سے مدد مانگیں اور لڑائی کریں۔ اب اس لشکر کو یہ وصیت فرمائی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جنگ کے وقت کیا وصیت فرما رہے ہیں، ذرا آپ اس پہ ملاحظہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرنا، اور دیکھو بد عہدی نہ کرنا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ بھی اگر کوئی عہد باندھ لیں، کوئی طے کر لیں، کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی وعدہ وعید ہو جائے، تو ان کے ساتھ بھی جو کافر ہیں، جو قاتل ہیں، جنہوں نے سفیر کو، قاصد کو ناحق قتل کر دیا ہے، ان کے ساتھ بھی کوئی بد عہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور کسی عورت اور کسی بوڑھے کو ہاتھ نہ لگانا۔ گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا، یعنی وہ لوگ جو دنیا سے رغبت نہیں رکھتے اور گھروں میں نہیں رہتے بلکہ اللہ کے گھر میں جو عیسائیوں کا گرجا ہے جس میں وہ عبادت کرتے ہیں، وہ اگر وہاں جا کر رہنے لگے تو انہیں قتل نہ کرنا، کھجور یا کوئی پھلدار درخت نہ کاٹنا اور نہ ہی کسی عمارت کو گرانا۔ یہ وصیتیں کر کے آپ نے لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر کے ساتھ ساتھ آپ سنیت الوداع تک خود چلتے ہوئے گئے اور ان سب کو خدا حافظ کہہ کر واپس لوٹے۔ اسلامی لشکر جب معان پہنچا اور پڑاؤ ڈالا تو انہیں پتہ چلا کہ ہرقل روم نے 1,00,000 رومیوں کا لشکر اکٹھا کر لیا ہے، اور بلقا کے علاقے میں وہ سب کے سب خیمہ زن ہیں، یعنی ادھر سے 3000 لوگ جا رہے ہیں اور ادھر 1000 کا لشکر اکٹھا ہو کر خیمہ زن ہو کے ان کا انتظار کر رہا ہے۔ مسلمانوں نے چاہا، کچھ صحابہ نے اپنے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ سے اجازت طلب کی کہ کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع بھیج دی جائے اور مزید کمک، مزید فوج مانگی جائے۔
حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ کہہ کر جوش دلایا صحابہ کرام کو کہ خدا کی قسم تم لوگ جس چیز سے ڈر رہے ہو یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں ہم سارے نکلے ہیں۔ یاد رکھو کہ دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہو رہی، بلکہ ہم تو محض دین کے بل پر لڑا کرتے ہیں۔ اس لیے آگے بڑھو، ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک تو ہر حالت میں حاصل ہو جائے گی، یا تو ہم جیت جائیں گے، غالب آ جائیں گے، اور یا ہم شہید ہو جائیں گے، اور شہادت سے سرفراز ہونا ہی تو ہماری اصل خواہش اور تمنا ہے۔ اسی دوران مزید 1,00,000 کا لشکر بھی رومیوں کے ساتھ ان کے جھنڈے تلے اکٹھا ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اب رومی فوج 2,00,000 ہے، مسلمانوں کی نفری 3,000 ہے۔ 3,000 کی نفری اور 2,00,000 کے طوفانی حملے، یہ اب مقابلہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب کی باری آئی۔ عزیزان گرامی، ہم انہیں مستقل جعفر طیار کہتے ہیں، لیکن ان کا نام جعفر بن ابی طالب ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ انہوں نے بے مثال جنگ کی، ایک ہاتھ کٹ گیا، جھنڈا انہوں نے بائیں ہاتھ میں لے لیا اور اس جھنڈے کو مسلسل بلند رکھا، یہاں تک کہ بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اس کے بعد جھنڈا منہ میں لے لیا اور اس کو بلند رکھا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ایک رومی نے انہیں ایسی تلوار ماری کہ ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ نے انہیں ان 2 بازوؤں کے عوض جنت میں 2 بازو عطا کیے، جن کے ذریعے سے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، اس لیے ان کا لقب جعفر طیار پڑ گیا۔ بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ میں نے موتا میں حضرت جعفر کے جسم پر نیزے اور تلواروں کے 50 زخم گنے، اور ان میں سے کوئی زخم بھی پیچھے سے نہیں لگا تھا، سارے زخم سامنے سے کھائے تھے۔ ایک اور روایت میں 90 زخموں کا ذکر بھی ہے۔ جب جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ نے پرچم اٹھایا، لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے خالد بن ولید کو منتخب کیا۔ 3 سپہ سالار تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مقرر فرما دیے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کو تو مدینے سے ہی ان کا امیر بنا دیا، فرمایا یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب، یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ۔ اب باقی جو لوگ تھے انہوں نے، اب یہ تینوں شہید ہو گئے ہیں، تو پھر صحابہ نے مل کر خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا میں، ابھی میدان جنگ میں ہی صحابہ تھے اور کسی کی کوئی اطلاع نہیں آئی تھی، وحی کی بنا پہ جیسے آپ نے صحابہ کو بتایا کہ جعفر بن ابی طالب آج سے جعفر طیار ہو گئے ہیں، ان کو اللہ نے جنت کے 2 بازو دیے ہیں اور وہ بازو پروں کی طرح ہیں اور وہ اڑا کرتے ہیں اور وہ اڑتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے وحی کی بنا پہ صحابہ کو جعفر طیار بتا دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا ہوا تھا، وہ شہید کر دیے گئے۔ پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد بتایا کہ جھنڈا جعفر کے پاس ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا جھنڈا رواحہ کے پاس ہے اور اب وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ بتا رہے تھے تو آپ رو رہے تھے۔ روتے روتے آپ نے فرمایا کہ سنو، اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور یہ تلوار، یہ اللہ کی تلوار ہے، اور وہ ایسی لڑ رہی ہے، وہ تلوار ایسی لڑ رہی ہے کہ اسے اب فتح نصیب ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ کی تلوار سیف اللہ، یہ حضرت خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ کی وحی کی بنا پہ اللہ کے حبیب نے لقب عطا فرمایا۔ خالد بن ولید نے نہایت پھرتی اور بہادری سے اپنے اس چھوٹے سے لشکر کو 2,00,000 کے لشکر جرار سے بچا لیا۔
اس پوری جنگ میں کل 12 مسلمان شہید ہوئے، رومی بہت بڑی تعداد میں مارے گئے۔ اس مارکے کی سختیاں جس انتقام کے لیے جھیلی گئی تھیں، مسلمان اگرچہ وہ انتقام تو نہ لے سکے، لیکن اس مارکے نے مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بہت اضافہ کر دیا۔ سارے عرب بےحد حیران اور پریشان ہو گئے کہ رومی روئے زمین پر سب سے بڑی قوت تھے۔ خود اس علاقے میں یعنی روم میں، فارس میں ہر طرف مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ 2 لاکھ کے لشکر جرار کو 3000 کا لشکر آ کر تہس نہس کر کے، اور صرف 12 ان کے شہید ہوتے ہیں اور ان کے ہزاروں کٹ کے مر جاتے ہیں، اور یہ لشکر خود اکھڑ کے خود اپنی طرف بھاگ کھڑا ہوتا ہے اپنے خیمے چھوڑ کے، اور یہ واپس چلے آتے ہیں اور فاتحین ہیں۔ اس بات پر پورے مسلمانوں کی ہر طرف اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آیات نازل فرمائی تھیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ان کے بارے میں امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ یہ وہ فتح ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اسلامی لشکر کو اور اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی۔ اور یہ فتح مکہ ہے۔ یہ غزوہ مکہ بھی کہتے ہیں، اور اسے غزوہ فتح مکہ بھی کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کو 10 سال کے لیے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ یہ معاہدے کی مدت 10 سال ہے۔ 10 سال تک فریقین آپس میں جنگ نہیں کریں گے، بلکہ اگر کوئی کہیں کا بھی قبیلہ کسی بھی دین یا مذہب سے تعلق رکھتا ہوا ان فریقین میں سے جس کے ساتھ بھی مل گیا تو اسے اس کی حمایت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فتح مکہ کو مسلمانوں کے لیے خوشخبری بنانا تھا، اور یہ ایک بہت بڑی فتح ہونی تھی، اور صلح حدیبیہ اس کی پہلی کڑی تھی جس کا علم اس وقت کے مسلمانوں کو بلکہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ صحابہ کو ایک لمحے کے لیے بھی تردد ہوا ہو کہ خدا نخواستہ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ یہ پریشان تھے کہ یہ ہوگا کیسے، کیوں کر ہوگا۔ نظر تو کچھ اور آ رہا ہے، نظر تو ابو جندل بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا آ رہا ہے، نظر تو ساری وہ شرائط آ رہی ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں۔ بظاہر تو انہی کی شرائط پر مسلمان جھک گئے ہیں، بظاہر تو انہی کی باتیں مانی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی باتیں نہیں مانی جا رہی ہیں۔ بظاہر تو مسلمانوں کو بیت اللہ میں بھی داخل نہیں ہونے دیا گیا اور یوں ہی واپس بھیج دیا گیا۔ اب یہ صلح حدیبیہ ہوتی ہے 6 ہجری میں۔ اب اس کے بعد خیبر ہو رہی ہے، غزوہ ذات الرقاع ہو رہا ہے، غزوہ موتا ہو رہا ہے۔ اب یہ 3 غزوات بھی اس بیچ ہو چکے ہیں، جس میں غزوہ خیبر اور غزوہ موتا تو بہت بڑی غزوات ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کے لیے یہ بتا دیا کہ اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا ہے، تو اس کے بعد واقعات کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ مسلمانوں نے جب ابو جندل اور ابو بصیر کو پناہ نہیں دی اور انہوں نے اپنا ایک گروہ بنا لیا، اور اس گروہ نے بیچ میں مشرکین مکہ کو لوٹنا شروع کر دیا، اور قافلے جب تجارت کو جاتے تھے ان کے ساتھ سامان ہوتا تھا تو یہ ان کا سامان لے لیتے، چھین لیتے، اور یہ اپنی گزر بسر کرتے۔ اس پر وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرتے تو آپ فرماتے کہ تم نے انہیں مدینہ میں نہیں رہنے دیا، اب میں نے انہیں تمہارے پاس واپس بھیج دیا۔ اور ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہلوایا بھی، تو ادھر سے بھی یہی جواب آیا، ابو بصیر کا بھی، ابو جندل کا بھی۔ ابو جندل نے کہا میں تو حدیبیہ میں ہی آپ کے ہاتھ پیر جوڑتا رہا، آپ مجھے لے کر نہیں گئے۔ ابو بصیر نے کہا میں تو مدینہ تک آپ کے پاس بھاگ کر آیا، آپ نے مجھے پناہ نہیں دی، اب ہم اپنے بل پہ رہ رہے ہیں، ہم شریعت کے تمام احکامات کے پابند ہیں آپ کے اس کے مطابق،
لیکن جب آپ نے ہمیں پناہ نہیں دی تو اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کون سے دین کو اختیار کریں، یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کون سی جگہ پہ رہیں۔ مکہ والے ہم پہ جو سختیاں کرتے ہیں ہم وہ جھیلنا نہیں چاہتے۔ تو یوں اصولاً مشرکین مکہ کو اپنی ہی یہ شرط مہنگی پڑ گئی، ان کے اپنے گلے ان کی اپنی یہ شرط پڑ گئی، اور اب وہ پریشان ہو کر اپنی یہ شرط واپس لینے پر آ گئے۔ عزیزان گرامی، فتح مکہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مبین بھی اس کا نام ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کا وہ معاہدہ جن کی شرائط بظاہر مسلمانوں کو بہت تکلیف دہ محسوس ہو رہی تھیں، یہ اس کا انعام تھا۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے تو داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ جو قبیلہ بھی کسی فریق کے ساتھ شامل ہوگا وہ اس فریق کا حصہ سمجھا جائے گا۔ اس شق کے تحت، اس دفعہ کے تحت بنو خزاعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے، اور بنو بکر قریش کے ساتھ داخل ہو گئے۔ اس طرح دونوں قبیلے ایک دوسرے سے بچ گئے۔ یہ دونوں بھی باہم برسر پیکار رہتے تھے۔ اب یہ دونوں قبیلے بھی حفاظت میں آ گئے، مامون اور بے خطر ہو گئے۔ بنو بکر نے قریش کی مدد سے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں شب خون مار دیا۔ اب یہ بہت بڑی بات تھی، معاہدہ توڑ کر ان کا دو قبیلے مل کر، قریش مل کر ایک قبیلے کے ساتھ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیں، جس کی وجہ سے ان کے بہت سارے لوگ مارے گئے۔ عزیزان گرامی، فتح مکہ کے اسباب جو ہیں اور انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔